खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करते हैं जिसने हमें जिंदगी, सेहत और सलामती, जिंदगी की बेशुमार नेमतें और यह खूबसूरत मौका बख्शा ताकि हम बड़ी संजीदगी के साथ जिंदा खुदा की हजूरी में झुके हुए उसकी सताइश, उसकी तमजीद करते हुए, उसके नाम को जलाल देते हुए उसके कलाम में से रहनुमाई को हासिल करें ताकि उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगियों को ढालकर 30, 60, 100 गुना फैलाएं और खुदावन के नाम को और उसके कलाम को जलाल देने का बायस बने। आमीन। बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से आज हम कुछ अहम बातें खुदा के कलाम में से सुनेंगे और सीखेंगे। इसके लिए इमसाल की किताब और उसका 22वां बाब और उसकी बड़ी मशहूर तरीन आयत मुकद्दसा आयत नंबर 6 रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। इमसाल की किताब 22वां बाब और आयत नंबर 6 खुदा के कलाम में साफ और वाज़ेह तौर पर मरकूम है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबों को बरकत मिले। आमीन। याद रखें जी, बाज लोग अपने बच्चों की तरबियत के तल्लुक से ये समझते हैं कि बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में, किसी अच्छे कॉलेज में हम दाखिल करवा दें या दाखिला दिलवा दें या हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में या अच्छे कॉलेज में पढ़ें तो तरबियत पाएंगे। या वो समझते हैं कि बच्चों को अच्छे स्कूल में या कॉलेज में दाखिला दिलवाना ये तरबियत है। लेकिन याद रखें, तरबियत में इसका थोड़ा सा हिस्सा जरूर हो सकता है, लेकिन यह मुकम्मल तौर पर तरबियत नहीं कि बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाएं या अच्छे कॉलेज में दाखिल करवाएं। यह तरबियत का कुछ हिस्सा हो सकता है, लेकिन हकीकत में ये तरबियत नहीं। बात समझते हैं कि अपने बच्चों की तमाम ज़रूरियात के लिए दिन रात काम करना तरबियत है, लेकिन याद रखें ये भी तरबियत नहीं। बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करना एक अलग बात है, लेकिन ये तरबियत नहीं। हाँ, तरबियत का कुछ अमल दखल इसमें थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि बच्चे जो कुछ हमें करता हुआ देखते हैं, हमें कुछ कहता या कहते सुनते हैं, या जो कुछ पढ़ते हैं उसमें से बहुत कुछ सीखते हैं, और जो कुछ देखकर, जो कुछ पढ़कर या जो कुछ सुनकर वो सीखते हैं, इसमें भी एक तरबियत का अहम हिस्सा है। लेकिन याद रखें, तरबियत जो है दर हकीकत इसमें कितनी बातें शामिल हैं उस पर हम गौर करते हैं और थोड़े वक्त के लिए चंद अहम बातों को सुनते हैं और सीखते हैं और जानते हैं। तरबियत में हकीकत में तरबियत में पालना, पोसना और परवरिश करना शामिल है। पहली बात, तरबियत में क्या चीज शामिल है जी? पालना, पोसना और बच्चों की परवरिश करना।
یہ بھی تربیت کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور پھر بچوں کو روحانی اور جسمانی طور پر تعلیم دلانا بھی تربیت کا ایک حصہ ہے، کیونکہ بچے روحانی اور جسمانی طور پر تعلیم پائیں گے، تعلیم سیکھیں گے، جانیں گے، تو وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کریں گے۔ اور تربیت میں روحانی اور جسمانی طور پر شعور پیدا کرنا بھی شامل ہے۔ کیا اپنے بچوں کے اندر روحانی اور جسمانی طور پر روحانی چیزوں کا، روحانی باتوں کا، روحانی کاموں کا، یا جسمانی چیزوں کا، جسمانی باتوں کا، جسمانی کاموں کا شعور پیدا کرنا بھی تربیت میں شامل ہے، تاکہ ہمارے بچے روحانی اور جسمانی علم حاصل کر کے روحانی اور جسمانی طور پر شعور حاصل کریں، ان کے اندر شعور پیدا ہو، تاکہ وہ روحانی اور جسمانی دنیا کے اندر ایک فتح مند اور کامیاب زندگی بسر کر سکیں۔ اور بچوں کی تربیت میں تہذیب سکھانا بھی، کہ جس ثقافت میں ہم رہتے ہیں وہ ثقافت بھی اپنے بچوں کو سکھائیں، تہذیب سکھائیں۔ اور 5ویں نمبر پر تربیت میں اخلاقیات سکھانا بھی شامل ہے، تاکہ ہمارے بچے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر زندگی بسر کریں۔ کیونکہ اگر ہم روحانی جسمانی طور پر تعلیم دلاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، پالتے پوستے ہیں، بچوں کو جوان کرتے ہیں، تہذیب سکھاتے ہیں، اخلاقیات سے اگر محروم رہ جاتے ہیں، تو لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر بڑی بڑی عجیب باتیں کہتے اور بڑی بڑی عجیب باتیں بناتے ہیں۔ اس لیے اخلاقیات کا ہونا یا اخلاقیات کا بچوں کو سکھانا یہ بھی تربیت میں شامل ہے۔ اور یاد رکھیں، تربیت جو ہے اس میں بچوں کا مائنڈ سیٹ بنانا بھی شامل ہے، کہ بچوں کے ذہن کو کسی بات کے لیے، کسی کام کے لیے تیار کریں۔ کیونکہ جب تک کسی بھی انسان کا خواہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، جوان ہے، بوڑھا، جب تک کسی شخص کو ذہنی طور پر کسی کام کے لیے، کسی بات کے لیے تیار نہیں کیا جاتا، وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، اس کام کو ٹھیک طور پر نہیں کر پائے، کیونکہ وہ ذہنی طور پر تیار نہیں۔ اس لیے بچوں کے مائنڈ کو تیار کرنا یہ تربیت میں شامل ہے، کہ بچوں کو ان کے مائنڈ سیٹ کو بنائیں، یا ان کا مائنڈ سیٹ ایسا تیار کریں، یا ان کا مائنڈ سیٹ ایسا بنائیں تاکہ وہ آگے چل کر زندگی میں کامیابی اور سرفرازی کو حاصل کریں، اور بہتر معیاری مسیحی اور جسمانی زندگی گزار سکیں۔ اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا؟ کہ بچوں کو پالیں، پوسیں، پرورش کریں، روحانی جسمانی تعلیم دلوائیں، روحانی جسمانی شعور پیدا کریں، تہذیب سکھائیں اور اخلاقیات سکھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے مائنڈ سیٹ بنائیں، مائنڈ کو تیار کریں ہر بات کے لیے، ہر کام کے لیے۔ اور یاد رکھیں، بچوں کے مائنڈ سیٹ کو تیار کرنے کے لیے جو ابتدائی سکول ہے وہ ماں کی گود یا
ہمارا گھر ہوتا ہے، جہاں سے بچے بڑی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، بہت سی باتوں کو سنتے ہیں، بہت کچھ وہ پڑھتے اور سیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا گھر یا ہمارے گھر جو ہے، ان گھروں میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں، جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی ہم پڑھاتے ہیں، اس سے ہمارے بچوں کا مائنڈ سیٹ بنتا ہے، ہمارے بچوں کا مائنڈ سیٹ تیار ہوتا ہے۔ بلکہ دوسرے لفظوں میں یا سادہ لفظوں میں یوں کہیں کہ ہم بچوں کے سامنے جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، یا جو کچھ پڑھتے ہیں، یا بچوں کو جو کچھ پڑھاتے ہیں، اس سے بچوں کا مائنڈ سیٹ تیار ہوتا ہے، بچوں کا ایک مائنڈ بن جاتا ہے، اور ہم جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، یا جو کچھ پڑھتے یا پڑھاتے ہیں، اس سے ہم اپنے بچوں کو ایک میسج ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ہمارے بچوں کے ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر ایک میسج منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ انہیں خواہ ہم ذاتی طور پر اپنی زبان سے انہیں یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، فزیکلی طور پر یا جسمانی طور پر اپنی زبان سے خواہ کہیں یا نہ کہیں، لیکن جو کچھ بچے ہمیں اپنے گھروں کے اندر جو کچھ ماں باپ کو کرتے، کہتے، پڑھتے، پڑھاتے، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس سے بچوں کا مائنڈ سیٹ تیار ہوتا ہے۔ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ کریں یہ نہ کریں، بچے آٹومیٹکلی جب وہ بااختیار ہوں گے، جب وہ سمجھیں گے کہ ہم بھی جوان ہیں، تو وہ کچھ سارا کریں گے جو کچھ انہوں نے، بچوں نے اپنے گھر کے اندر ماں سے، باپ سے سنا ہے، کرتے دیکھا ہے، کہتے سنا ہے، جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے، جو کچھ انہیں پڑھایا گیا ہے، وہ سب کچھ وہی ریپیٹ کریں گے، کیونکہ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ بچوں کے جو ابتدائی 7 سال ہوتے ہیں، ان میں بچوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے سلیمان نے کہا، کیونکہ سلیمان کو خدا نے بڑی حکمت اور دانائی اور سمجھ دے رکھی تھی، کیونکہ بائبل اس بات کی شاہد ہے کہ یسوع مسیح کے علاوہ دنیا کے اندر سلیمان جیسا دانا شخص، حکمت سے بڑا ہوا شخص کوئی نہیں۔ وہ ماہر نفسیات، بلکہ موجودہ ماہر نفسیات سے کہیں زیادہ حکمت اور دانائی اور سمجھ رکھنے والا شخص، وہ کہتا ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کا جس پر اس نے جانا ہے، کیونکہ اگر وہ بوڑھا ہو جائے گا تو بچپن میں جو کچھ اس کا مائنڈ بنا ہوگا یا جیسا اس کا مائنڈ سیٹ تیار کیا ہوگا، وہ بوڑھا ہو جائے گا، لیکن ان راہوں سے وہ نہیں پھرے گا، وہی کرے گا جو کچھ اس نے سنا، جو کچھ اس نے پڑھا، جو کچھ اسے پڑھایا گیا، جو کچھ اس نے اپنے گھر کے اندر ماں باپ کو کرتے دیکھا، وہی کچھ وہ کرے۔ اس لیے بچوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہمارے گھر کا ماحول جو ہے، ہمارا میل جول جو ہے،
ہماری گفتگو جو اپنے گھروں کے اندر کرتے ہیں، اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں جتنی گفتگو کرتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے، بچوں کے درمیان، عزیزوں کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں، جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہم اپنے بچوں کا تیار کر رہے ہیں. کیونکہ بچے جو ہیں گھر کے ماحول سے بہت کچھ سنتے ہیں، سیکھتے ہیں. کیونکہ ابتدائی سکول جو ہے وہ بچوں کا گھر ہے، ماں کی گود ہے. اس سے بچوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے. اس لیے اپنے گھروں کے ماحول کو ایسا بنانے کی کوشش کریں جس سے ہمارے گھر کی فضا، جس سے ہمارے بچوں کے ذہن، دل، دماغ مثبت اچھے ماحول میں رہنے والے، اچھا کہنے، اچھا کرنے والے بنے. ایسا ماحول اپنے گھروں کے اندر کریٹ کریں، ایسا ماحول اپنے بچوں کو دیں تاکہ ان کی زندگی سے، ان کے ذہنوں سے، دل و دماغ سے منفی چیزیں، منفی باتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلی جائیں. ایسا ماحول اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو، کیونکہ جس ماحول میں بچے پرورش کریں گے، جس ماحول میں بچے جوان ہوں گے، اس کا اثر بچوں پر ہوگا. وہ اثر ان میں نظر آتا رہے گا. کیونکہ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ بچے جو ہیں، جو کچھ ماں باپ کو کرتا، کہتا، سنتے ہیں، یا جس طرح کا کام، جس طرح کی باتیں ماں باپ کرتے ہیں، بچے جو ہیں وہی باتیں آگے چل کر دہراتے ہیں. اور ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ 83% باتیں، کام، غلطیاں بچے وہی کرتے ہیں جو ماں باپ نے دہرائی ہوتی ہیں، جو ماں باپ نے کی ہوتی ہیں. اس لیے برائے مہربانی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں. بچوں کے سامنے کبھی ایسی باتیں نہ کیا کریں جس سے بچوں کے ذہن کے اندر فتور پیدا ہو، بچوں کا مائنڈ سیٹ بگڑ جائے، بچے غلط چیزیں اپنے ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر لے کر بیٹھ جائیں. کیونکہ جو چیزیں ان کے ذہن کے اندر بیٹھ جائیں گی، انہیں آپ بعد میں نکالنا چاہیں تو بھی نکال نہیں سکیں گے. یہ خدا کا ہی کام ہے کہ پھر اس ذہن کو صاف کرے، واش کرے. پھر خدا ہی کر سکتا ہے، پھر ہم نہیں کر سکتے. اس لیے ہم جو کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں جس سے بچے اچھی چیزیں سنیں، سیکھیں اور اچھی راہ پر چلیں. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ماں باپ ایسا نہیں کہ جو اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچتا ہو کہ میرے بچے جو ہیں وہ لڑائی جھگڑا کرنے والے ہو، میرے بچے جو ہیں وہ ان کے ذہن کے اندر فتور ہو، ان کے ذہن کے اندر غلط چیزیں، غلط باتیں بھری ہوں. کوئی بھی ماں باپ ایسا نہیں چاہتا. لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بڑی سی چیزیں، بڑی باتیں، بڑے کام ایسے بچوں کے سامنے کرتے ہیں جو بچوں میں منتقل ہوتے ہیں. لیکن گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ بچوں کے سامنے کبھی ایسی چیزیں، ایسی باتیں نہ کہیں، نہ کریں جس سے بچے بری چیزیں، بری باتیں، برے کام سیکھیں. بچوں کی تربیت کرنے کے تعلق سے
ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ بچوں کے جو رول ماڈل ہوتے ہیں وہ بچوں کا ذہن بناتے ہیں، مائنڈ تیار کرتے ہیں، کیونکہ خواہ کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، اگر وہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے فالو کرتا ہے۔ کیوں بھی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کسی کو بھی اگر بندہ اپنا رول ماڈل سمجھتا ہے تو اسے کیا کرنا شروع کر دیتا ہے؟ اسے فالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر بہنیں جو ہے کسی کو اچھا کپڑا پہنے دیکھتی ہیں تو اسے فالو کرنا شروع کرتی ہیں۔ بھائی جو ہے وہ بھی اگر کسی کو اچھا کپڑا پہنا دیکھتے ہیں تو ان کے جی میں بھی یہ آتا ہے کہ ہم بھی ایسا ہی پہنیں، کیونکہ جو کچھ ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں۔ اور ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے بچے بھی یہی کرتے ہیں۔ اس لیے بچوں کے جو رول ماڈل ہیں، ماں باپ جو ہے حقیقت میں بچوں کے رول ماڈل ہوتے ہیں، بچوں کے سامنے ایک اچھا معیاری نمونہ پیش کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر بچوں کو اچھا نمونہ دیں گے تو پھر بچے جو ہیں وہ اچھا سیکھیں گے، اچھا کریں گے۔ اس لیے بچوں کے لیے رول ماڈل بنے، کیونکہ رول ماڈل جو ہوتے ہیں وہ بچوں کا مائنڈ تیار کرتے ہیں، مائنڈ سیٹ بنتا ہے ان سے، ان کو دیکھ کر، انہیں سن کر، انہیں بہت سے کام کرتے دیکھ کر، بہت سی باتیں کرتے دیکھ کر، اس سے ان کا مائنڈ سیٹ بنتا ہے۔ اور پھر حالات و واقعات جو ہیں اس سے بھی انسان کا مائنڈ سیٹ بنتا ہے۔ حالات جو ہیں وہ انسان کے مائنڈ سیٹ کو تیار کرتے ہیں، مائنڈ سیٹ بناتے ہیں۔ حالات، بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں حالات ناسازگار پیدا ہوتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ تباہ کرنے کے لیے نہیں آتے۔ حالات خواہ کسی بھی قسم کے ناگوار، ناسازگار، وہ ہمیں تباہ کرنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ ہمیں بڑی اچھی باتیں سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ ہماری کمزوریوں کو، ہماری خامیوں کو، ہماری غلطیوں کو ہم پر ظاہر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور یاد رکھیں بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں حالات کو خدا لے کر آتا ہے، یا ان کی زندگیوں میں ایسے حالات کو آنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ وہ سیکھیں، کمزوریوں سے سبق سیکھیں، خامیوں سے، غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ دنا لوگ جو ہیں وہ سیکھتے ہیں ناسازگار حالات و واقعات سے، مسائل سے، دکھوں سے، آزمائشوں سے، بیماریوں سے، مشکلات سے وہ سبق سیکھتے ہیں۔ لیکن جو بیوقوف وہ کچھ نہیں سیکھتے، ان کا طریقہ کبھی نہیں بدلتا۔ لیکن حقیقت میں حالات انسان کو ڈھالنے کے لیے آتے ہیں، سکھانے کے لیے آتے ہیں، کچھ نیا بنانے کے لیے آتے ہیں، زندگی کے اندر جو خامیاں، کمزوریاں ہوتی ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن بدقسمت لوگ وہ ہوتے ہیں جو حالات سے کچھ بھی نہیں سیکھتے، اپنے آپ کو نیا بنانے کی، بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ بچوں کو کیا ایک نمونہ دیں گے، کیا سکھائیں گے؟ کیونکہ جو آپ نہیں سیکھتے وہ کیا بچوں کو سکھائیں گے؟ اس لیے حالات و واقعات جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں جی، بچوں کا ہمارا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں۔ اس سے
ہم سیکھتے ہیں، ہمارے بچے اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور پھر ابتدائی کہانیاں جو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، بچوں کو جو ابتدا میں شروع میں مقاصد ان کے سامنے رکھتے ہیں، مقاصد دیتے ہیں کہ اس مقصد کے تحت آپ نے زندہ رہنا، یا اس مقصد کے تحت آپ نے زندگی گزارنا، ان سے بچوں کا مائنڈ سیٹ بنتا ہے، مائنڈ سیٹ تیار ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی اس راہ میں تربیت کریں جس پر ہم نے انہیں لے کر جانا ہے۔ اس راہ اگر گمراہی کی طرف، تباہی کی طرف، بربادی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، منفی باتیں جی بھر کے سکھایا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ بچے بہتر راہ پر گامزن ہوں جو اچھی ہے، زندگی کی ہمیشہ کی زندگی کی طرف جاتی ہے، اس طرف بڑھے، تو پھر اچھی باتیں سیکھیں۔ ان کے سامنے کبھی کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ان کا مائنڈ کے اندر خلل پیدا ہو، جس سے ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے تباہ ہو یا انہیں غلط سمت لے جائے۔ آمین۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب اپنے آپ کو اس کلام کے مطابق ڈھالنا شروع کریں گے اور ڈھالیں گے اور برکت پائیں گے۔ خدا سب کو برکت دے۔